नौशी मैं अपने पापा से शादी करना चाहती हूँ। ये बात तुम्हें कुछ अजीब सी लगेगी कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं अपने पापा से शादी करना चाहती हूँ। एक तरफ मैं उनको पापा कह रही हूँ और दूसरी तरफ मैं उनसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें असल हकीकत का इल्म नहीं है। असल हकीकत मैं आज तुम्हें बताऊंगी और तुम मुझे बताओ कि क्या मैं गलत फ़ैसला कर रही हूँ। मेरे ख़्याल में मेरा फ़ैसला गलत नहीं है और मैं शादी कर सकती हूँ और मुझे शादी करने का पूरा हक़ हासिल है। ये बात सादिया ने अपनी सहेली नौशीन से की थी, जो कि ज़ाहिर बात है कि इस वक्त उसके पास मौजूद थी। वो दोनों इस वक्त एक पार्क में बैठी थीं जहाँ पे आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं था। तब सादिया ने अपनी इस बात को नौशीन के आगे, यानी जिसे नौशी कहा गया था, रखी थी। उसने नौशी को ये बात कही थी कि वो अपने पापा शाहिद से शादी करना चाहती है। वो अपने पापा को पसंद करती है और उसकी शादी अगर हो तो उसके पापा से हो। नौशीन ने इस बात के लिए अपनी आँखों को थोड़ा सा बड़ा करके गौर से सादिया को देखा था। उससे सादिया के दिमागी हालत पर शक हो रहा था। भला कोई बेटी अपने बाप से शादी कर सकती है या किसी बाप और बेटी का निकाह हो सकता है? ना तो कानून इस बात को मानता है और ना ही शरीयत इस बात को तस्लीम करती है। जब ये बात नौशीन ने सादिया से कही तो सादिया ने कहा कि तुम्हें असल हकीकत का इल्म नहीं है, तुम्हें असल हकीकत बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम जो है वो इस बात को समझ सकोगी। तो चलो मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताती हूँ कि जिसका इल्म तुम्हें नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानती भी हूँ और मुझे इस बात का पता भी है। मैं करीब 9 साल की होंगी कि जब मेरा असली बाप, जिसका नाम बिलाल था, उसने तैश में आकर के मेरी माँ को किसी के साथ देखने पर उसे दुनिया से ही फ़ारग कर दिया। जब मेरी माँ दुनिया से चली गई तो ऐसी हालत में वो सबसे पहले अपने दोस्त शाहिद के घर पहुंचा, यानी इसी शख्स के घर जो इस वक्त मेरा बाप है। इसने 9 साल की बेटी उसके हवाले की और उसके बाद जा कर के ख़ुद पुलिस में गिरफ़्तारी दे दी। उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई और उसे जेल भेज दिया गया। वो उम्र कैद की सज़ा काटते हुए दुनिया से चला गया और इस तरीके से मेरा आखिरी सहारा भी मुझसे छीन गया। मेरी माँ एक लावारिस औरत थी, जिसकी ज़ाहिर बात है ना तो कोई माँ बाप थे ना ही कोई बहन भाई थे। उसने मेरे बाप से शादी की थी तो मेरे बाप की दौलत को देख कर के की थी, और जब उसे वो दौलत हासिल हो गई तो तब वो मेरे बाप से बेवफाई पर उतर आई। और जब मेरे बाप ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसके बाद ज़ाहिर बात है जो कुछ हुआ मैंने तुम्हें बता दिया है। ऐसे में मेरे बाप को जेल हो जाने के बाद वो घर, वो पैसा, वो सब कुछ उसने अपने दोस्त शाहिद के नाम कर दिया था, यानी मेरे मौजूदा बाप के नाम कर दिया था। जब मेरे मौजूदा बाप के नाम उसने ये सारी दौलत, रुपया, पैसा कर दी और उसके बाद वो दुनिया से चला गया। वो जेल में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था और बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गया। उसने आखिरी वक्त में मुझे और मेरे इस बाप को अपने पास बुलाया था और फिर वो बेचारा उस वक़्त बहुत बीमार था, लेकिन उसने मेरे इस बाप को, जो कि मुझे पाल रहा था, ये बात कही थी और ये मेरे सामने कही थी कि एक कोशिश करना कि इसे बेटी बना कर के पालो और जब ये बड़ी हो जाए तो इसकी शादी किसी अच्छी जगह करा दो, किसी अच्छे घर में इसकी शादी करा दो। ऐसा कोई शख्स जो कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना दे और मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखे। लेकिन अगर तुम समझो कि ऐसा कोई शख्स तुम्हारी नज़र में नहीं है, तुम्हें ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता, तो फिर एक रास्ता है कि तुम सादिया के साथ ख़ुद निकाह कर लेना। इसे ज़माने के रहमो करम पर मत छोड़ना। मेरे इस लेपालक बाप शाहिद ने मेरे बाप से, जो कि मरने ही वाला था, यानी उससे चंद रोज़ बाद ही वो दुनिया से कूच कर गया था, उससे इस बात का वादा किया था कि वो ना सिर्फ कि मुझे पूरा ख्याल रखेगा, बल्कि वो मुझे कोशिश यही करेगा कि बेटी बना कर के पाले और मेरी शादी किसी
اچھے گھر میں کرائے اور کسی اچھے شخص کے ساتھ مجھے نکاح کر کے دے دے، کیونکہ میں 9 سال کی اس وقت تھی کہ جب میرا باپ مجھے میرے اس انکل کے گھر چھوڑ کر کے گیا تھا، جو کہ بعد میں میرا لے پالک باپ بن گیا اور اس نے مجھے باپ بن کر کے پالا۔ اب ایسا ہے کہ میں 9 سال کی تھی، ہر چیز کو جانتی تھی، سوچتی تھی، سمجھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اس بات کا پتہ چلتا گیا کہ اب میں بڑی بھی ہو رہی ہوں اور میری عمر جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میری شادی بیاہ کے بارے میں اسے سوچنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس نے سوچا نہیں، اس نے بہت کوشش کی، اس نے میری خاطر شادی نہیں کی۔ جب میں اس کے پاس آئی اس وقت تک وہ غیر شادی شدہ تھا، وہ اس وقت 30-32 سال کا ہو چکا تھا اور میں اس وقت صرف 9 سال کی تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی عورت آئے گی میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ کرے، میں اپنے کام کاج میں مگن ہوں اور ایسے میں گھر میں تمہارے اوپر سوتیلا پن یا پھر کوئی، میں ایسے بہت سے معاملے دیکھ بھی چکا ہوں، سن بھی چکا ہوں اور ایسی بہت سی باتیں میں جانتا بھی ہوں، اس لیے میں یا تو تمہیں پالوں یا پھر میں اپنی شادی کر لوں۔ اس بات کو لے کر کے اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر اسے اپنے دوست کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے تو وہ کبھی ساری زندگی شادی نہیں کرے گا، وہ میری پرورش کرنے کے بعد میری شادی کسی نہ کسی گھر میں کروا کر کے وہ میرے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔ ایسے میں میں جانتی تھی کہ وہ میری وجہ سے شادی نہیں کر رہا، لیکن اس وقت کیونکہ میری عمر ایسی نہیں تھی کہ میں اسے سنبھال سکتی، سمجھا سکتی یا اسے اس بات پہ آمادہ کر سکتی کہ وہ میری فکر نہ کرے، اپنا گھر بسا لے، لیکن اس نے اس وقت ایسا کیا کہ اس نے اپنا گھر نہیں بسایا۔ پھر اس کی عمر 40 سال کو پہنچ گئی اور میں بھی جوان ہو گئی۔ جب وہ 40 سال کا ہوا اس وقت میں 19-20 سال کی جوان لڑکی تھی۔ اب مجھے اس بات کو لے کر کے ہمیشہ سے میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اس نے اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھایا، اس نے مجھے بیٹی بن کر کے پالا، بیٹی بنا کر کے پالا، اور اب وہ میرے لیے رشتوں کی تلاش میں تھا۔ وہ مجھے اسکول کالج میں پڑھا رہا تھا، میری اچھی تربیت کر رہا تھا، اچھی تعلیم کا کر رہا تھا، لیکن خود کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ ایسے میں وہ خود شادی شدہ نہیں تھا۔ اسے سچ پوچھو تو بڑی خواہش ہے کہ اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں۔ میں نے اسے کئی بار ان باتوں کو لے کر کے گھر میں اکیلے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بیوی اور بچوں کی بڑی خواہش رکھتا ہے، لیکن میری خاطر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی خواہشات کا گلا میری خاطر گھونٹ دیا اور پھر اسی طریقے سے وہ شادی نہیں کر پایا۔ میں اب بڑی ہو چکی ہوں، جوان ہو چکی ہوں، وہ میرے لیے رشتے دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ جیسے ہی میری اس کے ساتھ وہ شادی کہیں کروائے گا، اس کے بعد وہ بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ وہ اس کا بزنس اور پھر وہ میرا سب کچھ بھی مجھے دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب وہ میری شادی کروائے گا اس کے فوراً بعد وہ میری ساری جائیداد، جو کچھ بھی میرا باپ چھوڑ کر کے گیا تھا، وہ سب کچھ میرے نام لگا دے گا اور اس طریقے سے میں اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکوں گی۔ لیکن ایک انسان کی زندگی کو جہنم بنا دینے کے بعد میں بھلا ایک نئی زندگی کا آغاز کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ خوش شکل بھی ہے، لیکن صرف ایسا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ نوشی مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا میں احسان فراموش ہو جاؤں، میں چپ چاپ نکاح کر کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ چلی جاؤں، جبکہ میرے باپ نے اسے خود اس بات کی اجازت دی تھی کہ اگر بیٹی بنا کر نہ پال سکے اور بیٹی کی طرح نہ رکھ سکے تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اب اگر اسے میری باپ کی طرف سے نکاح کی اجازت ہے اور میں خود اس بات کو دل سے قبول کرتی ہوں کہ اس شخص نے میرے لیے جو کیا ہے کوئی اپنا سگے والا بھی نہیں کرتا، ایسے میں اس کے ساتھ شادی کیوں نہ کروں؟ میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر کیوں نہیں بسا سکتی؟ مجھے کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہے، جس کے ساتھ بھی میں شادی کروں گی سیم پروسیجر ہے۔
وہی سب کچھ میرے ساتھ ہوگا۔ کوئی بھی انجان لڑکا مجھے چھوئے، میرے پاس آئے، مجھے حاصل کرے، میری قربت کو حاصل کرے، اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ میں اسی شخص کے ساتھ نکاح کر لوں۔ یہ شخص، اس کے مزاج کو بھی میں سمجھتی ہوں، میں اس سے جانتی بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کب غصہ کرتا ہے، کب اس کا موڈ پیار کا ہوتا ہے، کب یہ کس چیز کو لے کر کے ناراض ہوتا ہے، کب یہ کس بات کو لے کر کے راضی ہوتا ہے۔ میں نے زندگی کا ایک حصہ کم از کم 10 سال اس شخص کے ساتھ گزارے ہیں۔ ایسے میں 10 سال اس شخص کے ساتھ رہنے کے بعد اب میں کسی اور کی گود میں جا گروں، اس شخص کی ساری باتوں کو بھول جاؤں اور اس شخص کو چھوڑ کر کے کسی اور سے نکاح کر لوں، میرا من اس بات کو نہیں مانتا۔ میں نے اب تک یہ بات اپنے اس لیپالک باپ سے نہیں کی ہے، میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں من سے سوچتی ہوں کہ یہ شخص میرا باپ ہونا چاہیے، مجھے اس شخص کے ساتھ شادی کرنی چاہیے اور یہ شخص میرا شوہر ہونا چاہیے، مجھے اس شخص کے ساتھ شادی کرنی چاہیے اور یہی شخص جو ہے وہ ایسا ہو کہ جسے میں اپنا گھونگھٹ اٹھانے کا حق دوں، جسے میں اپنے ساتھ قربت کا حق دوں، جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے وہ لمحات گزار سکوں کہ جنہیں میں خوشی کے لمحات کہوں۔ اس لیے نوشی، میں آج تم سے یہ بات کر رہی ہوں، لیکن کل یہ بات مجھے اپنے باپ سے بھی کرنی ہے، اسی لیپالک باپ سے۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے بار بار اسے باپ یا لیپالک باپ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن یقین مانو کہ میں اسے اپنا باپ تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس نے صرف مجھے پالا ہے، اپنے دوست کی بیٹی کو پالا ہے۔ ایک 9 سال کی بچی اس کے پاس لائی گئی تھی، جو کہ اس وقت اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ اسے اس بات کی سمجھ نہ ہو کہ اس کا اس شخص کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اب میرا کوئی سگا رشتہ تو اس شخص کے ساتھ تھا نہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ میں اس شخص کو، یعنی کہ جس نے مجھے پالا ہے، اس شخص کو اپنا جیون ساتھی بنا کر کے اس کی زندگی کا دکھ بھی دور کر دوں، اسے اس بات کا احساس دلا دوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش ہوں۔ عمر کا فرق مجھے نہیں سمجھ آتا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر میں راضی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دے تو عمر اس میں کچھ میٹر نہیں کرتی۔ نوشین، کچھ باتیں اور بھی میں سوچتی ہوں اور وہ باتیں جو ہیں وہ تمہیں بتانا ضروری ہیں۔ جس قدر یہ شخص میری کیئر کرتا ہے، میں اگر کوئی کھانے کی فرمائش کرتی ہوں تو کھانا میرے سامنے آ جاتا ہے، میں کسی جگہ کپڑے جوتی یا کسی جگہ جانے کی آنے کی کہیں بھی کچھ بھی فرمائش کرتی ہوں، یہ میری اس فرمائش کو پوری کرتا ہے۔ ایسے میں کوئی شخص بھی میرے ساتھ نکاح کر کے مجھے دلہن بنا کر کے لے جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا مزاج کا ہوگا، مجھے اس کے مزاج کو سمجھنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اور پھر سب سے بڑی مصیبت آج کل کے دور میں یہ ہے کہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے سسرال کے مطابق سے ڈھال لو، جیسے وہ لوگ جی رہے ہیں ویسے جینا سیکھ لو۔ پھر اتنی بڑی جائیداد جو کہ اس وقت کروڑوں روپے میں ہے، یہ میرا باپ، یہی لیپالک باپ مجھے واپس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ باپ میرا جو اصل باپ ہے بلال، اس نے یہ باپ اس کو شاہد کو یہ میری جائیداد دی تھی اور یہ جائیداد اب یہ مجھے واپس کرنا چاہتا ہے۔ یہ کروڑوں کی جائیداد دیکھ کر کے تم خود اندازہ لگاؤ کہ ساری زندگی سنبھالی کس نے؟ اس نے۔ دیکھ بھال کس نے کی؟ اس نے۔ تو اب یہ جائیداد، یہ سب کچھ، یہ گھر، یہ بینک بیلنس، جو کچھ بھی ہے، چند ہی لمحوں میں اس شخص کا ہو جائے گا کہ جو شخص میرے ساتھ نکاح کرے گا۔ میرے نام لگے گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کے نام لگے گئی، ایک ہی بات ہے۔ اس لیے یہ سراسر نا انصافی ہے۔ اتنا بڑا بنگلہ، بینک بیلنس، سب کچھ، یہ سب کچھ اگر ایک ایسے شخص کے نام چند لمحوں میں ہو جائے کہ جو صرف میرے ساتھ نکاح کرے، بس اس بات کی حامی بھر لے کے وہ میرے ساتھ نکاح کرے گا، جبکہ میں اگر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، یعنی اپنے اس لیپالک کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ زمین، جائیداد، دولت، روپیہ پیسہ انہی ہاتھوں میں رہے گا جن ہاتھوں میں یہ پہلے موجود ہے۔
یعنی یہی دیکھ بھال کرے گا اور مجھے کھانے پینے پہننے لگانے سے غرض ہے اور وہ مجھے پہلے بھی ملتا چلا آ رہا ہے، ان 10 سالوں میں اس نے مجھے رانیوں اور شہزادیوں کی طرح رکھا ہے، تو یہ آگے بھی مجھے ظاہری بات ہے کہ اسی طریقے سے رکھے گا، اور میں ظاہری امر ہے کہ اس شخص کو چھوڑ کر کے کہیں جا نہیں سکتی۔ پتہ نہیں اسے چھوڑنے کے بعد میری زندگی کیا موڑ لے گی، اور میری زندگی کا کون سا لمحہ جو ہے وہ میرے لیے کل کو ایسا ثابت ہو جائے کہ میں کچھ فیصلہ کر بیٹھوں اور وہ فیصلہ میرے لیے جو ہے وہ اتنا برا ثابت ہو جائے، برا شوہر مل جائے، برا گھر مل جائے، برے سسرال والے مل جائیں، میری یہ جائیداد بھی تباہ ہو کر کے رہ جائے گی اور میری اپنی زندگی بھی تباہ ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے نیا تجربہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں اسی شخص کے ساتھ شادی کر لوں اور اس شخص کو اپنا جیون ساتھی بنا لوں۔ نوشین نے ساری بات سن لی تھی، اس لیے نوشین نے کہا سعدیہ دیکھ لو، میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ تم اسی شخص کے ساتھ شادی کرو۔ میں مانتی ہوں کہ اس شخص کے تم پر بہت احسان ہیں، تمہارے لیے اس نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، یہ بات بھی میں تسلیم کرتی ہوں۔ تمہاری بات سے ایسا ہی لگتا ہے کہ تم صرف ایک جذباتی وابستگی کے لحاظ سے جو ہے تم اسے اپنا آپ سونپنا چاہتی ہو، کیونکہ تم ایک نوجوان لڑکی ہو جس کی 18-19 سال عمر ہے، اور ظاہری بات ہے کہ تمہیں ایک نوجوان لڑکے سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ ہر لڑکا برا نہیں ہوتا، ہر سسرال والے برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں سوچتی کہ یہی زمین جائیداد اگر ان لوگوں کو ملے گی تو تمہارے سسرال میں کس قدر عزت ہوگی، کس قدر وہ لوگ جو ہے وہ تمہیں پسند کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ تم اپنے اس لے پالک باپ سے کٹ تھوڑی جاؤ گی، ظاہری بات ہے اس کے پاس آتی رہو گی، ملتی رہو گی، یہ بھی تمہاری خیر خبر رکھتا رہے گا۔ اگر وہ تمہارے لیے ایسا سوچ رہا ہے کہ اسے تمہاری شادی کسی کے ساتھ کروا دینی چاہیے، تو میرے خیال میں تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر رہا ہے، جیسا کہ تم نے کہا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، تو اسے فیصلہ لینے دو، میرے خیال میں تو یہ بہتر ہے۔ تمہاری جذباتی وابستگی اپنی جگہ ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کل کو تم پچھتا بھی سکتی ہو، کیونکہ ایک بیٹی کی طرح کسی گھر میں رہنا اور بات ہے، لیکن ایک بیوی بن کر رہنا، بیوی والے حقوق ادا کرنا، اس کے ساتھ قرابت داری کا رشتہ بنانا، اس کے بچوں کو جنم دینا، اس کے بچوں کو پالنا، پتہ نہیں کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے جب تک تم اس گھر میں رہی ہو تو تمہارے ساتھ جو معاملات رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ اس نے تمہیں رانیوں یا شہزادیوں کی طرح رکھا، لیکن تم ایک بات بھول رہی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم بیوی کی حیثیت سے آؤ تو تمہارا نہ وہ درجہ رہے، نہ وہ مقام رہے، اور نہ ہی تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے لہجے میں تبدیلی آ جائے، وہ بدل جائے، یا پھر میں تمہیں کم از کم ایسا مشورہ نہیں دوں گی کہ تم ایک ایسے شخص کے ساتھ کے جو 40 سال سے بھی اوپر عمر کا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی کو برباد کرو۔ میرے خیال میں یہ زندگی کی بربادی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی کو ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے۔ اب سعدیہ نے کہا کہ دیکھو نوشی، تم اپنی جگہ بات درست کرتی ہو، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، میں نے بہت سے فلمیں اور ڈرامے دیکھی ہیں، اور فلمیں اور ڈرامے حقیقی زندگی سے جدا نہیں ہوتے۔ اگر آپ فلمیں یا ڈرامے دیکھتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہانیاں بھی آپ کی حقیقی زندگی کو دیکھ کر کے ہی بنائی جاتی ہیں، یہ چیزیں بھی زندگی کے قریب تر ہوتی ہیں۔ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ جب کوئی بہت امیر والدین اپنی جائیداد، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر کے اپنی چھوٹی سی بچی کسی کے حوالے کر کے مر جاتے ہیں یا پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ایسے میں وہ بچی جو ہے وہ ایک ظلم اور بربریت کی زندگی جیتی ہے، سسک کر جیتی ہے۔ وہ جو کیئر ٹیکر اس کا بنایا جاتا ہے، جو وہ اس کو پالتا ہے، جو اس کی زندگی کو جو ہے وہ آگے لے کر کے چلتا ہے، وہ اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ ایسی بہت سی سٹوریز میں نے یہ چیز دیکھی ہے، لیکن یہ شخص ایک واحد ایسا شخص میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس نے آج تک مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے ایک چانٹا تک اس نے نہیں مارا، اور تو اور اگر میں کسی بات کو لے کر کے ضد پکڑ لوں اور میں کہوں کہ مجھے یہ چیز لینی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو یہ مجھے سمجھاتا ضرور ہے، تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دیتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ڈانٹا کہ جس کو میں غصہ کہہ سکوں۔ مجھے اس سے زیادہ اچھا جیون ساتھی مل ہی نہیں سکتا، اور یہ میں بھی جو ہے تمہیں پوری گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ اس سے اچھا جیون ساتھی نہیں مل سکتا۔
باقی جہاں تک میری جذباتی وابستگی کا سوال ہے، یہ بات درست ہے۔ میں جیسے جیسے اس شخص کو دیکھتی رہی ہوں، میں نے جو وقت اس گھر میں گزارا ہے، یقین کرو اگر سچ پوچھو تو میری جذباتی وابستگی یہ ہے کہ میں اس گھر کو اور اس شخص کو چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ایک نیا تجربہ کروں اور اس تجربے میں پھنس جاؤں۔ نوشین نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہاری اپنی مرضی ہے، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تمہیں وہی کرنا چاہیے کہ جو تمہاری عمر کی لڑکیوں کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اپنی شادی ایک نوجوان لڑکے سے کرو اور اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ تمہیں برا سسرال ملے گا۔ ہاں، ایک کام تم کر سکتی ہو کہ اپنے اس لے پالک باپ سے کہو کہ فی الحال وہ تمہاری زمین جائیداد، وہ جو بھی چیزیں تمہاری ہیں وہ ابھی تمہارے نام نہ کرے، وہ پہلے دیکھے کہ کس جگہ پر تمہاری شادی ہوئی ہے اور وہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ تم ایک بڑے گھر سے بیاہ کر کے جاؤ گی، یہ شخص بھی کوئی زمین پر یا سڑک پر تو نہیں پڑا ہے، اس کے پاس اپنا بنگلہ ہے، اپنی گاڑی ہے، اس کی ایک اچھی بزنس جو ہے وہ اس کا ایک بزنس بیک گراؤنڈ ہے، وہ لاکھوں روپے ماہانہ کماتا ہے۔ اب ایک ایسے شخص کی بیٹی اگر بیاہ کر کے جاتی ہے تو اسے بھی عزت ہی ملتی ہے، عزت کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ چند ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں میں تمہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کس قابل ہیں۔ اگر وہ شوہر اچھا ملا، وہ ساس اچھی ملی، وہ گھر اچھا ملا، وہ جگہ اچھی ملی، تو پھر تم اپنے اس باپ سے کہہ کر کے، اس لپالک باپ سے کہہ کر کے اپنی زمین جائیداد کا تقاضا کر دینا اور اپنا سب کچھ مانگ لینا۔ اس وقت تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ خوشی سے نہال ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی زمین جائیداد کی تم مالک ہو۔ میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ تم ایسا ہی کرو جیسا کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ سعدیہ اور نوشین کی بات کسی اختتام پر نہیں پہنچی اور سعدیہ نوشین سے اجازت لے کر کے آ گئی۔ سعدیہ سارے راستے اس بات کو سوچتی رہی تھی کہ کیا واقعی نوشین سچ کہہ رہی ہے اور مجھے اس بات کا تجربہ کر لینا چاہیے، مجھے شادی کر لینی چاہیے، اور کیا شادی کرنے کے بعد واقعی میں مجھے جو ہے اس چیز میں اب میں اس شخص کو، ظاہری بات ہے جس نے مجھے پالا ہے، میں اسے کہہ بھی نہیں سکتی کہ بھئی میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے تم پسند ہو۔ انہی خیالات میں گم سعدیہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ نوشین سے ملاقات اسے کسی نتیجے پر لے کر کے نہیں گئی تھی، وہ کوئی بھی نتیجہ اوز کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے اس باپ سے، جس نے اسے پالا تھا، جس نے 9 سال کی عمر کی بچی کو پال کر کے آج 18-19 سال کی ایک نوجوان لڑکی بنا دیا تھا، جس نے اس کی ساری زندگی کو سنوار کے رکھ دیا تھا، ماں باپ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے لیے ماں بھی بن گیا تھا اور اس کا باپ بھی بن گیا تھا، اور ہر قربانی اس نے دی تھی، حتیٰ کہ اس نے اپنا گھر تک نہیں بسایا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو سعدیہ کو اندر سے توڑتی تھیں، اور سعدیہ کو اس شخص میں اپنے لیے کشش محسوس ہوتی تھی۔ سعدیہ کہتی تھی کہ اس سے بہتر جیون ساتھی نہیں مل سکتا، جو شخص اتنی قربانی دے سکتا ہے وہ میرے لیے جب میں اس کی بیوی بن جاؤں گی کیا کرے گا۔ ظاہری بات ہے کہ میں اب اس وقت تو اس کی بیٹی ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ بیٹی اور بیوی کے حقوق بدل جاتے ہیں۔ میں اس کی سگی بیٹی نہیں ہوں، قانون اور شریعت دونوں ہی مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں اگر اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں گی تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا، اور اس سے بہتر میرے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ ادھر شاہد تھا تو وہ اپنی اس بیٹی کے لیے جسے اس نے لے کر کے پالا تھا، جو کہ بلال کی بیٹی تھی، دن رات اس بات کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اچھا گھر مل جائے، اچھا لڑکا مل جائے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، جو کہ اس بچی کو نکاح کر کے اپنے پاس گھر لے جائے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز اس کی یہ بیٹی کرے جسے اس نے پالا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا رشتہ اسے ملے، بہت سے رشتے اسے بتائے جاتے تھے۔ وہ ایک بزنس مین تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ہر انسان کو پوری طرح سے دیکھ پرکھ کر کے ہی بات کرتا تھا۔ جب بھی اسے کسی بارے میں بات پتہ چلتی تھی، کسی لڑکے کے بارے میں پتہ چلتا تھا، لیکن جب وہ اس کی پوری طریقے سے پڑتال کراتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات اسے سامنے آتی تھی کہ جس کو لے کر کے وہ اس شخص کو
اپنی بیٹی کے لیے ناپسند کر دیتا تھا، کیونکہ ایسے بہت سے رشتے اس نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھے تھے، لیکن جب وہ ان کے پیچھے لگتا تھا اور ان کے بارے میں پتہ کرواتا تھا تو یا تو ان کی پہلے سے ہی کوئی گرل فرینڈ ہوتی تھی، یا پھر وہ لڑکے کسی اچھے کماش کے نہیں ہوتے تھے، یا ان کا رجحان نشے کی طرف ہوتا تھا، یا پھر وہ لڑکے جو تھے ایسی سوسائٹی کو بلانگ کرتے تھے کہ جہاں پر کسی چیز کی تمیز جو ہے ان لوگوں میں نہیں رہتی تھی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی اس نازوں پلی بیٹی کو ایسے گھر میں بیاہے کہ جہاں پر اسے اس قسم کا شوہر ملے۔ وہ ایک ایسا انسان چاہتا تھا کہ جو پڑھا لکھا خوبصورت بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ساتھ اس کے اندر تربیت بھی اس کی اچھی ہونی چاہیے، اس کے اندر تمیز اور تہذیب بھی ہونی چاہیے۔ وہ ایک ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جو ہر لحاظ سے اس کی بیٹی کو خوش رکھ سکے، اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ اس نے اسے رانیوں کی طرح پالا تھا، اس نے اسے کسی چیز کی کمی آج تک محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آج تک جس لڑکی کو اس نے زور سے ڈانٹا تک نہیں، کل کو اس لڑکی کے اوپر کوئی ظلم ہو، کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی گالی گلوچ کرے، ایسا شخص اسے نہیں چاہیے تھا۔ اس کی تلاش جاری تھی، اسے ایسے شخص کی تلاش تھی جو کہ اس کی بیٹی کو اپنا لے اور اس کی بیٹی کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنی بیوی بنا کر کے لے کے جائے، اپنے وہ سارے حقوق کو پورا کرے، اور اپنی اس لے پالک بیٹی کو ظاہری بات ہے کہ وہ کسی اچھے گھر میں کسی اچھی جگہ دینا چاہتا تھا۔ مگر اس کی تلاش دم توڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جس لڑکے کو بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا تھا، وہ اندر ہی اندر بغیر بتائے اس کا پتہ کرواتا تھا، اور کچھ نہ کچھ خامی ضرور نکل آتی تھی۔ یہی بات تھی کہ کوئی ایسا رشتہ مل نہیں رہا تھا۔ پھر اسے ایک لڑکے کا پتہ چلا جس کا نام زہیب تھا۔ زہیب بھی ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس جیسے تو کھاتے پیتے نہیں تھے جیسا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ تھا، لیکن اب زہیب کے بارے میں اس نے پتہ کروانا شروع کر دیا تھا۔ زہیب اسی کی کمپنی کے مینیجر کا بیٹا تھا اور اس کئی بار وہاں پر آتا تھا۔ زہیب دکھنے میں ایک خوش شکل اچھا لڑکا تھا، پڑھا لکھا تھا، کسی بھی لحاظ سے کم نہیں تھا۔ وہ ظاہری بات ہے کہ شاہد کو پسند آیا تھا، شاہد اسے پسند کرنے لگا تھا، اور پھر شاہد نے باقاعدہ جو ہے اس بات کے لیے اسے سعدیہ کے ساتھ تول دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ سعدیہ کو ایک طرف رکھ کر کے اور دوسری طرف وہ زہیب کو رکھ کر کے سوچتا تھا، اور اسے ایسا لگتا تھا کہ سعدیہ اور زہیب کی جوڑی اچھی رہے گی۔ زہیب اسے سمجھ آ رہا تھا، زہیب کے اندر کوئی ایسی عادت بھی نہیں تھی۔ اس کا باپ بھی ایک محنتی آدمی تھا جو کہ اس کی کمپنی میں مینیجر کے طور پر عرصہ دراز سے کام کرتا چلا آ رہا تھا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے یہ ایک اچھا ور ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دے۔ لہٰذا وہ زہیب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور آخر کار کافی معلومات اس کے پاس زہیب کے بارے میں اکٹھی ہو چکی تھی۔ زہیب کے علاوہ 2 بہنیں تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بھی یونس صاحب کی ہی بیٹیاں تھیں جو کہ اس کمپنی کا مینیجر تھا۔ دونوں بچیاں بھی اچھی تربیت یافتہ تھیں، اور گھر بھی ایک ایسا گھر تھا کہ جہاں سے اسے امید تھی کہ اس کی بیٹی ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزارے گی، اور یونس کے گھر میں جا کے، زہیب کے گھر میں جا کر کے اس کی بیٹی جو ہے وہ ویسی ہی زندگی گزارے گی جیسی کہ وہ اس کے اپنے گھر میں گزارتی رہی تھی۔ لہٰذا اس نے یونس کو ایک روز بٹھا کر کے زہیب کے بارے میں بات کی۔ زہیب ابھی صرف 25 برس کا تھا اور اپنی پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا۔ ابھی تک وہ جاب کی تلاش کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ جو سفارش کی بنا پر کسی جگہ جاب کرے، اس لیے وہ اپنی ڈگریوں کے بلبوتے پر جاب تلاش کر رہا تھا۔ یہی بات ظاہری بات ہے کہ شاہد کو بھی پسند آئی تھی کہ وہ ایک خوددار لڑکا ہے اور وہ سعدیہ کو خوش رکھے گا، لہٰذا یہ شادی کی بات چیت چل نکلی، اور شاہد نے باقاعدہ گھر میں اس بات کا اعلان کر دیا، اور زہیب اور یونس کی فیملی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ سعدیہ کو دیکھنے آنے لگے، اور اس طریقے سے یہ شادی کی بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھنے لگی۔
جیسے جیسے شادی کی بات چیت آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، ایک بے چینی سی تھی جو کہ سعدیہ کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سعدیہ ظاہری بات ہے کہ کسی زہیب وغیب سے شادی کرنے کے چکر میں نہیں تھی، اس کے اندر تو کچھ اور چل رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر نوشی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ نوشی اس کی ایک ایسی سہیلی تھی کہ جس کے ساتھ وہ ہر قسم کی بات کر لیتی تھی۔ اس نے نوشی کے آگے زہیب والی بات رکھی اور پھر اس نے بتایا کہ اس کا باپ زہیب کے ساتھ اس کی شادی کروانا چاہتا ہے۔ بہشکلی زہیب ایک خوش شکل اچھا لڑکا ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ شادی کے قابل ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے پسند نہیں ہے یا پھر وہ کوئی لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں سعدیہ نہ سوچے، لیکن ظاہری بات ہے کہ سعدیہ کی سوئی جو ہے وہ اپنے ہی سوتیلے تو نہیں لیکن لے پالک باپ پہ اٹکی ہوئی تھی جس نے اسے پالا تھا۔ اب نوشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کا اندازہ لگا چکی ہوں، اس روز بھی تمہاری میری اسی بات کو لے کر کے کافی دیر بات چیت ہوئی ہے اور اس بات کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے کہ تم اپنے لے پالک باپ سے شادی کر کے ہی خوش رہو گی، اور اگر کسی جگہ کسی بہت اچھے گھر میں بھی تمہیں بیاہ کر کے دے دیا گیا یا تمہاری شادی کروا دی گئی تو تم شاید اس اچھے خاصے گھر کو بھی جو ہے وہ اجاڑ کر کے رکھ دو، کیونکہ تمہارے من میں ایک بات بیٹھ چکی ہے اور وہ بات جب تک تمہارے من سے نکلے گی نہیں اس وقت تک تم جو ہے وہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کرو گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم زہیب کے چکر سے نکلو اور جو بھی ہے تم اپنے اس لے پالک باپ کو بتا دو، اپنی دل کی بات اس کے سامنے کر دو، جو حقیقت اسے بتانی ہے وہ حقیقت تم اس سے آگاہ کر دو، تاکہ یہ شخص کسی اور طرف دیکھنے کی بجائے ایک نظر اپنی طرف بھی دیکھ لے۔ نوشی نے یہ بھی اضافہ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم اچھا خاصا گھر بھی ملے گا نا تو اس کو بھی تم اجاڑ کے رکھ دو گی، کیونکہ اس بات کو لے کر کے تم جس بات کی طرف سوچ رہی ہو، ظاہری بات ہے کہ اگر تمہارے من کی پوری نہیں ہوگی تو تم اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی نہ تو تم خوش رہو گی، نہ تم اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ گزار سکو گی، نہ تم اس گھر کو اپناؤ گی، نہ ان لوگوں کو اپناؤ گی، نہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ صحیح بن سکے گا، نہ تم ان کے ساتھ کوئی تعلق اپنا بنا سکو گی۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں، یہ وہ سارے کام تھے کہ جو ظاہری بات ہے کہ اب نوشی پہلی بار جب اس بات کے سلسلے میں ملی تھی تو نوشی نے یہی کہا تھا کہ تم کسی اور لڑکے سے شادی کرو کہ جو تمہاری جیسا ہو، تمہاری عمر کا ہو، جس سے شادی کر کے تمہاری زندگی جو ہے وہ سنور جائے۔ لیکن نوشی کو شاید بعد میں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ سعدیہ اس معاملے میں کس قدر سنجیدہ ہے۔ اگر واقعی میں وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے اور وہ کسی کا گھر آباد کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس گھر کو آباد کرنے کی بجائے برباد کر کے رکھ دے، کیونکہ اس کے من میں جو سما چکی ہے جب تک ہو سکتا ہے اس کے من کی پوری نہ ہو اس وقت تک وہ اس شادی کو قبول ہی نہ کرے، اس گھر کو دل سے قبول نہ کرے، ان لوگوں کو دل سے قبول نہ کرے، اور یہ بات بھی بہت بڑی تباہی کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے آج نوشی نے اسے یہ بات بتا دی تھی اور نوشی نے اسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے من کی کرے، لیکن یہ بات اب اسے جلد سے جلد شاہد صاحب کو بتا دینی چاہیے، کیونکہ شاہد صاحب تو اس بات سے بالکل انجان ہیں اور وہ اسے اپنی بیٹی سمجھ کر کے اس کے لیے رشتہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور کل کو وہ کوئی رشتہ پکا کر دیں، کسی سے بات چیت کر دیں اور بعد میں وہ رشتہ توڑ کر کے خود نکاح کریں، ظاہری بات ہے کہ ہنسی کا باعث ہوگا، سبکی کا باعث ہوگا، لوگ اس بات کو پتہ نہیں کس رنگ میں لیں گے، کون کون سی انگلیاں اٹھیں گی۔ یہ بات تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ لے پالک بیٹی ہے، بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن وہ لوگ جب اس بات کو دیکھیں گے کہ خود شاہد نہیں اس کے ساتھ شادی کر لیا تو بعد میں باتیں بنیں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی طرف چلنے سے پہلے ہی اس راستے کو ختم کر دیا جائے، اور پہلے ہی جو ہے وہ ابھی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ شاہد سے اس بارے میں بات کر لے، اور شاہد سے اس بارے میں بات کرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے گی، اسے پتہ چل جائے گا جو بھی شاہد اسے جواب دے گا وہ جواب شاید سعدیہ کی زندگی کے لیے اہم ترین جواب ہوگا، یا تو وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا یا پھر ریجیکٹ کرے گا، یا پھر وہ یہی کہے گا کہ تمہیں زہیب سے ہی شادی کرنی ہے، یا پھر وہ خود شادی کے لیے حامی بھرے گا۔ جو بھی صورتحال ہے اب اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ یہ پتہ کرایا جائے کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔
لہٰذا اب سعدیہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوشی کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرے گی اور اپنے باپ سے اس بارے میں بات کرے گی اور اسے بتائے گی کہ وہ باہر رشتہ ڈھونڈنے کی بجائے خود نکاح کرے، کیونکہ وہ ایک لیپالک لڑکی ہے اور لیپالک لڑکی کے ساتھ شریعت اور قانون میں کیونکہ نکاح جائز ہے، اس لیے اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس روز رات کو شاہد جب گھر آیا، وہ ویسے تو کافی تھک چکا تھا، لیکن وہ رات کا کھانا اپنی بیٹی یعنی سعدیہ کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور اس کے بعد وہ لوگ کافی حد تک ریلیکس ہو گئے۔ آج موقع تھا کہ سعدیہ شاہد سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے باپ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اور امید ہے کہ آپ میری بات کو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ شاہد کو ایسا ہی لگا کہ جیسے کہ سعدیہ کوئی نئی فرمائش کرنا چاہتی ہے، جیسا کہ وہ اکثر کرتی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو بھی کہنا چاہتی ہے کہو، اور تمہیں ظاہری بات ہے کہ جب تک تم اس گھر میں ہو تمہیں کسی چیز کا انکار نہیں ہے، تمہیں ہر چیز جو ہے وہ ملے گی، جو کہو گی لا دوں گا، بہرحال تم بتاؤ کہ تم اس وقت کیا چاہتی ہو۔ اس نے کہا یہاں نہیں، یہاں بالکل جو ہے وہ بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کے ہم دونوں بات کریں، بہتر یہی ہے کہ یا آپ میرے کمرے میں آ جائیں یا میں آپ کے کمرے میں آ جاتی ہوں۔ اب شاہد نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تمہاری مرضی ہے۔ لہٰذا وہ اٹھ کر کے شاہد کے ساتھ شاہد کے کمرے میں آ گئی۔ شاہد اپنے بیڈ پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا، وہ تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا، جبکہ یہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب سعدیہ نے بات کی، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شاہد نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، تم اگر یہ بات مجھے پہلے بتاتی تو میں زہیب وغیرہ کے چکر میں پڑتا ہی نہیں اور تمہارے لیے اتنی تردد کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں اس شخص کو اچھے طریقے سے پرکھ کر دیکھ بھال کر کے میں تمہاری شادی کے لیے ہاں کروں گا۔ اگر وہ شخص اس قابل ہوا کہ میری بیٹی کو جیسے کہ میں اس سے یہاں پہ پیار سے رکھتا ہوں، مان عزت کے ساتھ رکھتا ہوں، اگر ایسے ہی وہ تمہیں رکھ سکا، ایسے ہی تم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکی، تو پھر میں جو ہے وہ اس رشتے کے لیے ہاں کروں گا۔ اور اگر اس شخص میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو میری سمجھ سے باہر ہوئی تو یہ پہلے سن لو کہ میں اس شخص کو پسند نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کل کو کچھ برا ہو۔ اب سعدیہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ شخص بہت اچھا ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے بارے میں آنکھیں بند کر کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ وہ بے وفا بھی نہیں ہے، وہ مجھے دھوکہ بھی نہیں دے گا، وہ اس بات کا لالچی بھی نہیں ہے کہ میرے پاس رقم ہو، میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس جائیداد ہو، میں جس حال میں جیسی بھی ہوں اس سے پسند ہوں، وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی دغا بازی نہیں کرے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بات ہے۔ شاہد نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی انسان ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں، تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے، تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، میں دیکھوں گا، اگر وہ مجھے پسند ہوا تو میں تمہاری شادی اس سے ضرور کروا دوں گا۔ میری پسند اس لیے لازم ہے بیٹا کہ میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی الجھن میں پڑ جاؤ اور کل کو آج تم اعتبار کرو اور کل کو تمہارے اعتبار کو ٹھیس پہنچے۔ سعدیہ نے کہا نہیں، میں نے کہا نا وہ شخص اعتبار کو ٹھیس پہنچانے والا نہیں ہے، میرا برسوں کا آزمایا ہوا ہے، میں 10 سال سے اسے جانتی ہوں، وہ 10 سال سے میرے رابطے میں ہے۔ اب شاہد نے کہا بیٹا 10 سال سے تم اسے کیسے جانتی ہو؟ ابھی تم جمعہ 8 دن تم نے جوانی میں قدم رکھا ہے، اب تم قریب 19 سال کی ہو اور تم اس بات کا دعویٰ کر رہی ہو کہ تم اس شخص کو 10 سال سے جانتی ہو جسے تم پسند کرتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا ہاں، میں اس شخص کو 10 سال سے ہی جانتی ہوں۔ شاہد نے کہا اچھا تو چلو ٹھیک ہے، 10 سال سے جس شخص کو تم جانتی ہو اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا جانتی ہو؟
یہی کہ وہ شخص بے وفا نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اور میں اسے پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شاہد نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر اس شخص کا کوئی نام ہوگا، کوئی اتا پتہ ہوگا، کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ میں یہ جاننے میں بھی انٹرسٹ رکھتا ہوں نا کہ ایک شخص کو تم 10 سال سے جاننے کا دعویٰ کر رہی ہو، جبکہ تمہارے 10 سال پہلے تو ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسا شخص میرے نظر میں نہیں ہے کہ جس کو تم 10 سال سے جانتی ہو، اور 10 سال سے تم اس شخص کو دیکھ بھال کر کے اب تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، اور اتنا اعتبار ہے تمہیں اس شخص پر۔ لہٰذا اس کا نام، اس کا اتا پتہ مجھے بتاؤ، میں تمہارا رشتہ، اگر مجھے وہ شخص سمجھ میں آئے گا تو میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کراؤں گا، اور زہیب والا قصہ ہم ختم کر دیں گے۔ یونس صاحب سے معذرت ہی کرنی ہے نا، وہ میں کر لوں گا۔ اب سعدیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، شاید وہ ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی کہ وہ نام لے۔ ظاہری بات ہے نام لینا جو ہے وہ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے اپنی پوری ہمت کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد کہا کہ ہاں، میں اس شخص کو 10 سال سے جانتی ہوں، وہ دھوکہ بھی نہیں دے گا، وہ فراڈ بھی نہیں کرے گا، اور وہ میرا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھے گا۔ اس شخص کا نام شاہد امین ہے، اور شاہد امین وہ شخص ہے جو کہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے۔ شاہد امین اپنا نام سن کر کے یوں بیڈ سے اچھلا جیسے کہ بیڈ میں سپرنگ لگ گئے ہوں یا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ اس نے کہا سعدیہ کیا بکواس کر رہی ہو، تم ہوش میں ہو بیٹا؟ تم نے کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرنا شروع کر دیا، یا کوئی ایسی چیز کھا پی تو نہیں لی؟ بھئی تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں جو ہے اس گھر میں بیٹی کی حیثیت سے، اور تمہارے باپ کی حیثیت سے، اور تم میری طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہی ہو کہ میں تم سے نکاح کروں؟ تم اس قدر کیا ہو گیا ہے بچے، تمہیں مجھے سمجھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری کوئی مذاق میں کی ہوئی بات نہیں ہے، اور ایسا مذاق ظاہری بات ہے میں نہیں کروں گی۔ میں اگر شادی کروں گی تو آپ ہی سے کروں گی، اور آپ کے علاوہ شادی نہیں کروں گی۔ اب شاہد نے کہا بیٹا یہ حرام ہے، تمہارے میرے درمیان ایک رشتہ ہے جو کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، جسے ہر جگہ ایک حلال رشتہ کہا جاتا ہے، لیکن تم ایک حرام محبت کی طرف جا رہی ہو۔ سعدیہ نے کہا نہیں، یہ حرام محبت نہیں ہے، یہ قانونی اور شرعی طور پر درست ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں پہلے ہی ایک عالم سے پوچھ چکی ہوں۔ جب میں نے اس بات کا ذہن بنایا تھا، میں نے سب سے پہلے ایک عالم سے رابطہ کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ 9 سال کی عمر میں میرا باپ ایک اپنے دوست کے پاس مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے باپ نے اس شخص کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ چاہے تو میرے ساتھ شادی کر لے، لیکن اس شخص نے مجھے پال پوس کر کے بیٹی بنا کر کے پالا، اور میری شادی کہیں اور کروانا چاہتا ہے۔ اب ایسے میں میں جو ہے اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ تو اس عالم نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم 1000 بار اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہو، کیونکہ لے پالک رشتہ جو ہے یہ نہیں مانا جاتا، اور لے پالک کوئی بھی رشتہ ہو اگر وہ اپنے من مانی سے ایک نئے رشتے میں بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سعدیہ کی اس بات کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، ایسا لگتا تھا کہ اگر سوئی بھی گرے گی تو آواز آئے گی۔ کافی دیر تک شاہد عجیب سے تذبذب میں رہا، اس کے چہرے پہ بہت سے اتار چڑھاؤ آ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سعدیہ کو کیا جواب دے، کیا جواب نہ دے، لیکن پھر آخر کار اس نے سعدیہ سے کہا کہ دیکھو سعدیہ، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تمہیں میرے حوالے اسی لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پال لوں، اور اگر پال کر کے مناسب سمجھوں تو تمہارا رشتہ کسی جگہ کروا دوں، اور اگر خود بھی شادی کرنا چاہوں تو میں تم سے شادی کر لوں۔ لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ سے، جب سے تمہیں بلال نے میرے حوالے کیا ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ سے اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھا ہے۔ میں نے تمہارے لیے شادی نہیں کی، کیونکہ میرے پاس انسان شادی کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے،
اس کی زیادہ سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد ہونی چاہیے، میرے بچے ہونے چاہیے۔ تو میرے پاس کیونکہ تم بیٹی کی شکل میں موجود تھی، اس لیے میں نے تم پر کوئی سوتیلی ماں مسلط کرنے کا نہیں سوچا، اور میں نے اسی لیے شادی نہیں کی۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنا کر کے پالا، میں نے تجھے دل سے اپنی بیٹی تسلیم کیا ہے، اور شاید تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ تم مجھے دل سے اپنا باپ تسلیم کرو۔ میں اب بھی تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں قانون اور شریعت کو چیلنج نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے کہ قانون اور شریعت میں ایک لے پالک بیٹی سے شادی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی منہ بولی بہن سے، منہ بولی بیٹی سے، حتیٰ کہ منہ بولی ماں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ منہ بولا رشتہ جو ہے وہ قانون اور شریعت میں نہیں ہوتا۔ منہ بولا رشتہ منہ بولا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح لے پالک رشتہ ہے تو وہ بھی ایسا رشتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، اور میں اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ زہیب ایک اچھا لڑکا ہے، اور امید ہے کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ میں زہیب سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا لڑکا ہے۔ میرے خیال میں وہ تمہارے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ہوگا۔ اور یونس صاحب، انہیں میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں، ایک ایماندار انسان ہیں، ان کی فیملی اچھی ہے۔ تم لوگ ان سے ملی تو ہو، تمہیں کون سی ایسی خامی لگتی ہے کہ وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم انہیں اپنے ساتھ ملا لیں، یا وہ تمہارے یا ہمارے رشتہ دار بن جائیں؟ سعدیہ نے کہا، ابو آپ نہیں جانتے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے۔ زہیب میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی فیملی بھی اچھی ہے، اس کی بہنیں بھی اچھی ہیں، امی بھی اچھی ہیں، لیکن میں ان میں سے دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں۔ میں نے ایک من بنایا ہے کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، آپ مجھے زہیب سے بیاہ دیں گے، میرے من میں یہ بات رہ جائے گی نا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور آپ نے مجھے زہیب سے بیاہ دیا۔ اب جب میرے من میں یہ بات رہ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ میں زہیب کو صحیح طریقے سے قبول نہ کر سکوں، اس گھر کو وہ پیار نہ دے سکوں، اس گھر کو وہ خوشیاں نہ دے سکوں۔ میرا من جو ہے وہ مر جائے گا، میری سوچ جو ہے وہ مر جائے گی۔ میری سوچ، میرا من، میرا سب کچھ کس طرف ہے؟ آپ ہی کی طرف ہے، اور میں آپ کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شاہد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سعدیہ کو کیا جواب دے۔ وہ جو بھی بات کرتا سعدیہ اسے لاجواب کر دیتی۔ وہ جانتا تھا کہ قانون اور شریعت کی نظر میں ایک لے پالک بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، اور یہ بات ظاہری بات ہے کہ سعدیہ کو پتہ چل چکی تھی، اور وہ اسی کے اوپر نظر جما کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسی کو اپنا شوہر بنانا چاہتی تھی، لہٰذا اب اس نے شاید سوچ لیا تھا کہ اسے سعدیہ کو کسی نہ کسی طور پر حقیقت سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ ایک ایسی حقیقت کہ جس کے بارے میں صرف وہ جانتا تھا، ایک ایسی بات کہ جس کے بارے میں صرف اسے پتہ تھا، اور جس کے بات کے بارے میں سعدیہ کو علم نہیں تھا۔ اس نے کہا، سعدیہ، میں نے سوچا تو تھا کہ جب میں مر جاؤں گا یہ بات میرے ساتھ ہی قبر میں چلی جائے گی، اور یہ بات کبھی زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلے گی، لیکن اب تم نے شاید مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا کہ میں تم پر یہ راز اشکارا کر دوں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا سعدیہ، اور اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کیوں نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں نے آج تک زندگی میں شادی خود نہیں کی۔ جوانی میں مجھے ایک عورت سے محبت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ شادی کر پاتے، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئی، جس میں اس کی جان جانے کا خدشہ تھا۔ جب اس کی جان جانے کا خدشہ تھا، اس وقت وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا شادی سے پہلے ہوا تھا، بس وہ اتنا وقت مالک سے مانگ رہی تھی کہ اتنی مہلت ملے کہ وہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اسے جنم دے کر کے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پھر شاید اللہ نے اس کی سنی، اور وہ بچے کو جنم دینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ایک بہت پیاری سی ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی جو کہ میری گود میں ڈال کر کے دنیا سے چلی گئی۔ لوگوں نے اس بچی کو ناجائز کہا، لیکن میں نے
اس بچی کو اپنی بیٹی مانا، کیونکہ میرے من میں یہی تھا کہ میں اس عورت سے جس سے میں محبت کرتا ہوں شادی کروں گا، کیونکہ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی، میں بھی اسے پسند کرتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ بس ایسا ہے کہ اس کی بیماری کے چلتے ہمیں ایسا موقع نہیں ملا۔ ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، لیکن وہ قبول صرف زبانی کلامی قبول تھا، حجاب اور قبول ایسے ہم لوگوں نے کیا تھا کہ اس نے مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے اور میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے میاں بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ بچی ہوئی اور وہ فوت ہو گئی۔ بچی کے پیدائش کے 1 ماہ کے اندر اندر وہ اپنے مالک، اپنے خالق حقیقی، اپنے رب سے جا ملی۔ وہ بچی میرے پاس تھی اور وہ بچی بہت چھوٹی تھی۔ ایسے میں تمہیں بتاتا چلوں کہ بلال جس کی شادی ظاہری بات ہے کہ تمہاری ماں سے ہوئی تھی اور جس ماں کو مار کر کے وہ جیل گیا تھا، تمہیں شاید یہ بات علم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بلال کی ایک بیوی تھی جو کہ گاؤں میں تھی اور بلال کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ بلال اس بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا، ان دنوں وہ تمہاری اسی ماں کے چکر میں تھا جس کے ساتھ بعد میں اس کا یہ سب کچھ ہوا۔ اس نے اس بیوی کو طلاق تو نہیں دی ہوئی تھی، لیکن بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہوا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ کم از کم تم مجھے طلاق مت دو، لیکن میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے ہی زندہ رہوں گی اور بیوی کی حیثیت سے ہی اپنا وقت گزاروں گی۔ باقی تم اگر جا کر کے شادی کرنا چاہتے ہو، اپنا گھر بسانا چاہتے ہو، بھلے ہی تم میری طرف نہ آؤ، لیکن مجھے جو ہے کم از کم تم طلاق دے کر کے میرے ماتھے پر ایک کلنک مت لگاؤ۔ میں اس بیوی کو جانتا تھا کیونکہ وہ شادی بلال کی میرے سامنے ہوئی تھی، اس لیے میں اس بچی کو لے کر کے وہاں پہنچ گیا۔ میں نے وہ بچی اس کی گود میں ڈال دی اور اسے بتایا کہ اس کی پرورش اپنی بیٹی کی حیثیت سے کرے اور اسے کبھی بھی اس کے بات نہ بتائے کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ بات کبھی بھی نہیں کھلے گی۔ میرے اس کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ ہم اس بات کو لے کر کے آمادہ ہو گئے۔ اس نے اس بچی کو بیٹی کی شکل میں قبول کر لیا اور وہیں گاؤں میں رکھ کر کے اس بیٹی کی پرورش شروع کر دی۔ پھر ایسا ہوا کہ اسے ایک بیماری نے آ لیا۔ اس بیماری کے چلتے وہ بیمار رہنے لگی۔ جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کیونکہ اس سے وعدہ لے رکھا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ یہ میری بیٹی ہے، حتیٰ کہ اس بات کا بلال تک کو علم نہیں تھا کہ وہ میری بیٹی ہے، کیونکہ بلال جانتا ہی نہیں تھا کہ جو بھی میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ بلال کے علم میں نہیں تھا، اور نہ ہی بلال کے سامنے یہ ساری باتیں تھیں۔ اگرچہ میں بلال سے بہت ساری باتیں شیئر کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی بلال سے یہ بات نہیں شیئر کی تھی کہ میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اور وہ اس طریقے سے میرے بچے کو جنم دے کر کے دنیا سے چل بسی۔ میں نے جب بلال کی اس بیوی کو جس کا نام آنسا تھا وہ بیٹی دی اور اسے اس کی پرورش کے لیے بولا، آنسا اس کی پرورش کرنے لگی اور پھر وہ بچی جو ہے وہ بڑی ہونے لگی، جبکہ وہ بیچاری ایک مرض کا شکار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی نہیں بچے گی تو اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ میں نے اسے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ میں اس کا باپ ضرور ہوں، لیکن تم بہتر ہے کہ بلال سے رابطہ کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا، کیونکہ بلال کو بھی نہیں پتا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اس نے بلال سے رابطہ کیا اور بلال کو اس نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ بلال ہی کی بیٹی ہے۔ بلال نے جب اسے چھوڑا تھا اس کے بعد وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ بلال کو کسی نہ کسی طریقے سے اس نے اس بات پہ قائل کر لیا کہ وہ پریگننٹ تھی، لیکن اس نے بس بلال کو اس بارے میں بتایا نہیں، اور بعد میں یہ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ خود ہی اس بیٹی کی پرورش کرنے لگی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بلال اس بچی کو اس سے چھین کر لے نہ جائے اور بلال جو ہے وہ اس کا وارث نہ بن بیٹھے، اور یہ بچی جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ اگر بلال کے پاس چلی جائے گی تو اس کے جینے کا آخری سہارا بھی چلا جائے گا۔ وہ مرتے دم تک اس راز کو اپنے سینے میں دبائے چلی گئی۔ اس نے اس راز کو اپنے سینے میں رکھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس نے وہ بیٹی بلال کے حوالے کر دی۔ بلال اس بچی کو لے کر کے گھر آ گیا۔ اس نے اسے اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ یہ انسا کی بیٹی ہے، اور صفیہ کو بھی اس نے یہی بتایا کہ یہ انسا کی بیٹی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ انسا میری بیوی ہے تو یہ میری بیٹی ہے۔ بس یہ ہے کہ انسا نے مجھے آج تک بتایا نہیں کہ جب میں نے اسے چھوڑا تھا
یعنی جب میں نے اس سے کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کیے تھے لیکن اسے طلاق نہیں دی تھی، تو اس وقت یہ اس کے پیٹ میں تھی اور بعد میں یہ پیدا ہوئی، لہٰذا یہ انصا کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے۔ صفیہ سے بلال کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے سعدیہ کو اپنی بیٹی بنا کر کے پالنا شروع کر دیا۔ بیسکلی اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا، اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ شاہد کی یعنی کہ میری بیٹی ہے، اور نہ ہی یہ بات میں نے کبھی بلال کو بتائی۔ پھر وہ بیٹی بلال کے گھر پلتی رہی، اور جیسے ہی اس کی عمر 9 سال ہوئی، صفیہ کا ایک عشق بلال پر اشکارا ہوا۔ اس کی ان حرکتوں کے چلتے جب اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تو تیش میں آ کر کے اس نے گلدستہ اٹھا کر کے اس کے سر پر مار دیا، اور اس گلدستے کے وار سے اس کی جان چلی گئی، اور وہ اپنی اس بیٹی کو لے کر کے میرے پاس میرے گھر چلا آیا۔ اس نے وہ بچی میرے حوالے کر دی۔ پھر جب میں اس سے جیل میں ملاقات کے لیے گیا تو جب وہ بیمار تھا تو اس نے اس بات کا اس بچی کے سامنے ذکر کیا کہ کوشش کرنا کہ کوئی اچھا لڑکا ملے تو اسے بیاہ دینا، اور اگر یہ کوئی ایسا لڑکا نہ ملے کہ جو اس کے قابل سمجھو تو پھر ایک ہی کام ہے، ایک ہی بات ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ یہ بات شاہد نے سن لی تھی جو کہ اس کے دوست نے کہی تھی، لیکن شاہد جانتا تھا کہ میں کبھی بھی اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، لہٰذا تم ہی وہ بچی ہو، تم ہی وہ سعدیہ ہو کہ جسے میں نے بلال کی بیٹی انصا کے حوالے کیا تھا کہ میری بچی کی پرورش کرو۔ میں تو ایک بزنس مین ہوں، کبھی گھر کبھی باہر کبھی کہاں، کم از کم تم اس گاؤں میں رہتی ہو، میری بیٹی کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکو گی، تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر بلال تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم تم اس بچی کی پرورش کر سکتی ہو۔ پھر میں تمہیں دے کر کے وہاں آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کہہ کر کے اور بلال کی بیٹی کہہ کر کے تمہیں بلال کے حوالے کر دیا۔ تمہارا نام سعدیہ میں نے اور تمہاری اس مرنے والی ماں نے جس کے ساتھ میں کبھی شادی نہیں کر سکا رکھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں شادی اس لیے نہیں کی کہ جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا وہ دنیا میں رہی ہی نہیں تھی، اور تمہارے ساتھ شادی اس لیے نہیں کر سکتا کہ تم میری اپنی بیٹی ہو، میری اپنی اولاد ہو، اور تم میرے لیے نہ تو لے پالک ہو، نہ میرے لیے تم منہ بولی ہو، تم میرے لیے اتنی ہی اصل ہو، اتنی ہی حقیقت ہو کہ جتنا تم میرے سامنے کھڑی ہو اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس لیے میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں تم سے شادی کروں تو یہ ایک حرام محبت ہوگی جو کہ میں نہیں کر سکتا۔ تم میری بیٹی ہو، تم میری بیٹی تھی، اور تم میری بیٹی رہو گی، اور تم لے پالک نہیں ہو۔ میں اس راز کو انصا کی طرح اپنے سینے میں لے کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ مجھے یہ تمہیں بتانا ہی پڑا۔ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے۔ اس نے کہا، کیا آپ واقعی میرے ابو ہیں؟ کیا میں لے پالک لڑکی نہیں ہوں؟ شاہد نے کہا، ہاں، میں نے جو بھی تمہیں بتایا ہے اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے، ایک ایک بات سچ ہے۔ وہ دوڑ کر کے باپ کے سینے سے لپٹ گئی اور کسی چھوٹی بچی کی طرح سسکیاں لے کر کے رونے لگی۔ اس نے کہا، ابو دیکھ لیجئے پھر قدرت کا انصاف کہ قدرت نے پھر گما پھرا کر کے مجھے آپ کے پاس واپس بھیج دیا۔ اب آپ مجھے اپنے آپ سے بالکل جدا مت کیجئے گا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میری آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب آپ جو بھی میرے لیے فیصلہ کریں گے مجھے وہی فیصلہ منظور ہوگا۔ شاہد نے کہا، ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے اچھا ہی کروں گا۔ کچھ ہی دنوں میں زہیب کے ساتھ منگنی اور پھر شادی ہو گئی۔ اب اس کے من میں کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ زہیب کی دلہن بن کے گئی تھی تو پورے ایمانداری کے ساتھ اس نے زہیب کو، اس گھر کو، یونس صاحب کی فیملی کو پورے دل سے قبول کیا تھا۔
اس نے اپنی زمین جائیداد کا تقاضا بھی اپنے باپ سے نہیں کیا تھا اور کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا حقیقی باپ ہے، جو کچھ اس کا ہے کل کو اس کی بیٹی کا ہی تو ہے، اس لیے اس نے اسے من سے اپنا باپ تسلیم کر لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ لے پالک بیٹی نہیں ہے، وہی اس کی حقیقی بیٹی ہے۔ یہ بات شاہد واقعی اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا؟ اگر سعدیہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی ضد نہ کرتی تو وہ یہ بات کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہ بتاتا۔ وہ چاہتا تو حرام محبت کر سکتا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی جو خود رضامند تھی کہ میرے ساتھ نکاح کر لو، وہ اس کے ساتھ نکاح کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا، لیکن یہ زندگی موت سے بدتر تھی۔ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ نہ تو وہ قرابت کا رشتہ رکھ سکتا تھا، نہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے باہوں میں اس غرض سے لے سکتا تھا، نہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واسطہ رکھ سکتا تھا کہ جس کے لیے وہ ساری زندگی اپنے آپ کو معاف ہی نہ کرے۔